अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। इस वक्त सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी तक महदूद होकर रह गई है, जबकि मुल्क को इससे बड़े बहरान का सामना है। और ये सबसे बड़ा बहरान जो है ये पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल का बहरान है, और इसके बहुत सारे अवामिल जो हैं कार फरमा हैं, और इस पर अब बात होना शुरू हो गई है। इन अंदेशों का इजहार पहले भी किया जा रहा था। आज वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने सेनेट में बताया कि IMF जो है वो गैर मामूली शराइत जो है वो लगा रहा है। इस नौइयत की सूरत हाल का पहले से सामना नहीं करना पड़ा था। उन्होंने ये बात की कि किसी को हक़ नहीं कि पाकिस्तान को बताए कि वो किस रेंज के मिसाइल या एटमी हथियार रखे। उन्होंने कहा कि हमें कौमी मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी न्यूक्लियर या मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि चंद दोस्त जिन्होंने पाकिस्तान की मुआशी मदद करनी थी, मुआशी दस्ते ताउन बढ़ाना था, IMF ये कह रहा है कि वो उनसे पहले करवाया जाए, और वो हो जाएगा, और उसके बाद IMF से मुआहिदा भी हो जाएगा। आज वज़ीर आज़म ऑफिस जो है उससे भी ये वजाहत सामने आई कि पाकिस्तान का एटमी और मिसाइल प्रोग्राम जो है वो कौमी असासा हैं। एटमी और मिसाइल प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज और फूल प्रूफ है। प्रोग्राम पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। रियासत पाकिस्तान एटमी और मिसाइल प्रोग्राम का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। जिस मकसद के तहत ये सलाहियत हासिल की गई थी वो मुकम्मल तौर पर पूरा हो रहा है। ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान जिस मुआशी दलदल में फंसा हुआ है और IMF के सामने जिस तरीके से घुटने टेके हुए हैं, ये वजाहतें जो हैं ये ज़रूर अलार्म पैदा कर रही हैं। और ज़ाहिर है कि अगर इस किस्म की गुफ्तगू वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना कर रहे हैं और फिर वज़ीर आज़म ऑफिस जो है वो उसकी वजाहत कर रहा है, तो इसके पीछे क्या कोई दबाव है? और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान इस वक्त जिन माशी मुश्किलात का शिकार है उसके अंदर उससे निकलने के लिए IMF के साथ मुआहिदा जो है वो ज़रूरी है। दोस्तों का दस्ते ताउन बढ़ाया जाना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज के ज़माने क्या, माजी की ही ये फ्रेज़ है, देयर इज़ नो फ्री लंच। क्या पाकिस्तान जो है वो इस सूरत हाल में से निकल सकता है? कोई ऐसी अवामिल दिखाई देते हैं, कोई ऐसे इक़दामात नज़र आते हैं जो पाकिस्तान को इस सूरत हाल से निकालने? दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो ये कि आलमी मंडी में तेल की कीमत में कमी हुई है, जबकि पाकिस्तान जो है वहाँ पे इजाफ़ा कर दिया गया है। इसी तरह बिजली की कीमतों को भी इसी बिना के ऊपर जो है वो इजाफ़ा है, और जो गर्दिशी कर्ज़ा है ज़ाहिर है उसके लिए भी सूरत हाल को पूरा करना है। डॉलर कैसे हासिल किए जाएं, मतलब कर्ज़े के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये कशकोल ही है जो हमने लिए फिरना है। मेरी आज की मेहमान शख्सियत जो हैं वो इस हवाले से उनका नुक्ता नज़र बड़ा वाज़ेह है। वो बड़ी क्लैरिटी के साथ पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात करते हैं, और ज़ाहिर है उन्होंने पाकिस्तान की मईशत पर जितना वो जानते हैं उसी तरीके से जानते हैं जैसे एक डॉक्टर जो है वो अपने एक क्रॉनिक पेशेंट को जो है वो जानता है। मेरे आज के मेहमान साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा। डॉक्टर साहब, मैं यहीं से शुरू करना चाह रहा हूँ कि इसहाक़ डार साहब को आज जो ये वजाहतें सेनेट में देने की क्यों ज़रूरत पेश आई? इस वक्त जो हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल है, आप क्या समझते हैं? आपने एक दफ़ा इस अंदेशे का मेरे ही प्रोग्राम में इज़हार किया था। आप क्या समझते हैं कि ये दबाव पाकिस्तान पर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डॉक्टर साहब जी। दरअसल ये है कि आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है उसकी वजह यह है कि जो 50th गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हो रही है सेनेट की, उसमें एक अहम तकरीर हमारे पुराने सेनेट के चेयरमैन साहब जो हैं रज़ा रब्बानी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि क्या ये खतरा मौजूद है, इसलिए इसका जवाब देना
میرے خیال سے ضروری پڑا ہے. اس کے آگے تو ہمیں تو یقیناً یہ باتیں کانفیڈنس میں ہوتی ہیں، ہمیں اس کا اندازہ بالکل نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ وجہ کیا آپ کو دکھائی دے رہی ہے کہ کیوں آئی ایم ایف جو ہے وہ اس دفعہ آؤٹ آف باکس پاکستان سے اقدامات کیوں چاہ رہا ہے، اتنا تنگ کیوں کیا جا رہا ہے، گھٹنوں کے بل ہم بیٹھ گئے ہیں اور پھر بھی مطلب آج ہو رہا ہے، کل ہو رہا ہے، پرسوں ہو رہا ہے، وہ دن آنے کا نام ہی نہیں لے رہا. بات اس میں یہ ہے کہ آپ اس وقت جو آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں وہ شاید ہمارے جو 23 پروگرامز میں اس مرتبہ پروگرام اس وقت ہے جبکہ ملک کے فائنینشیل حالات حد سے زیادہ خراب ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں. اور آئی ایم ایف کو شاید اس بات کی پریشانی ہے کہ جب تک یہ پروگرام جو ہے جون تک اگر پاکستان کو باہر سے مناسب رقم نہیں ملتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آئی ایم ایف پروگرام کی پریزنس میں یعنی کہ آئی ایم ایف کے خطرے کے باوجود پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف جانا پڑے. اس لیے وہ اس بات سے تھوڑا پریشان ہیں، اس لیے کہ آئی ایم ایف از سپوز ٹو بی لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ. تو جب ایک پروگرام موجود ہوتا ہے کسی ملک میں تو اس ملک کو دیوالیے سے بچا دیا جاتا ہے. تو آئی ایم ایف از سم ہاؤ دی ادر ناٹ ایبل ٹو گیٹ انف ریسورسز پٹ ٹوگیدر. ہمارے ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل کریڈیٹرز وغیرہ سے کمٹمنٹس ایکسپلسٹلی انہیں نہیں مل رہے ہیں شاید، اس لیے وہ گھبرا رہے ہیں کہ ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں تو ایسا خطرہ نہ ہو کہ پیسے کم ہو جائیں اور پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پریزنس میں بھی بے حد مشکلات میں چلا جائے. یہ وجہ ہے. ڈاکٹر صاحب وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. آپ نے یہ جو ابھی گفتگو کی ہے اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ اگر آئی ایم ایف سے جو 1.25 ارب روپیہ آنا ہے وہ آ بھی جائے تو اس بات کے خدشات موجود ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، اور جو پاکستان کی $7 ارب کی ریکوائرمنٹ ہے آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے وہ پوری کریں. یہ بالکل آپ بالکل مناسب کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے پاس ریزروز بے تحاشا کم ہو چکے ہیں. آج کی فگر جو آئی ہے وہ صرف $4.3 ارب ہیں اور ضرورت تو $7 ارب کی کہہ رہے ہیں. ہمارا اندازہ ہے کہ اس سے کچھ زیادہ ہو سکتا ہے. اس لیے بھی آئی ایم ایف جب دیکھیے آئی ایم ایف پروگرام میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے جب سٹاف رپورٹ تیار ہوتا ہے اگریمنٹ کے بعد وہ ہوتا ہے ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹس کی پروجیکشن اور ان کی سورس کس طرح سے پیسے پے کیے جائیں گے، سورسز کیا ہوں گے. وہ یہ چیز کر نہیں پا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ڈیلے آ رہا ہے آپ کے فائنلائزیشن. ڈاکٹر صاحب آپ ویسے کیا سمجھتے ہیں کہ یہی ایک خوف ہے جو آئی ایم ایف کو روکے ہوئے ہے؟ پاکستان امریکہ سے بھی رابطہ کر رہا ہے کہ بھائی آئی ایم ایف پہ دباؤ ڈالو کہ وہ یہ اس پروگرام کو جو ہے وہ چلائیں، لیکن وہ بھی کارگر ثابت نہیں ہو رہا. تو جب یہ صورتحال ہو تو جس کا تذکرہ میں نے پہلے سوال میں کیا تھا تو پھر خدشات سر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ہمیں we are not privy to any information. البتہ پاکستان کے پاس کچھ ایسے ابھی بھی اللہ کے فضل سے کچھ ایسے ایسٹس ہیں جن کی ویلیو بہت ہے، مگر ہماری 100% کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ ایسٹس کو ہم پوری طور پر ان کو پروٹیکٹ کریں اور سنبھالیں. ورنہ دیکھیے یہ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے
تو اس کے نتیجے میں امبیلنس جو ہے وہ بے پناہ پیدا ہو جائے گا اس ریجن میں. آپ کو میں ایک اور بات کہہ دوں اس سلسلے میں، جو کہ یہ پبلشڈ فگرز ہیں. ایک وقت ایسا تھا جب ہم حکومت میں تھے، اس وقت جو ہمارے ساتھ جن کا سب سے زیادہ ٹینشن رہتا ہے وہ ہندوستان ہے، اور اس وقت جو ریشیو تھا ڈیفنس اسپینڈنگ کا ہندوستان کا اور پاکستان کا 3 گنا تھا ہندوستان کا، اور وہ ڈیفنس پرپس کے لیے مناسب ہوتا ہے. آج وہ 7 سے لے کر 9 گنا بڑھ چکا ہے. ہمارے لیے ڈیٹرنس نیوکلیئر اس وقت اور زیادہ ضروری ہو چکی ہے، and there is no way we can compromise on this. ناظرین، سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، پاکستان کی اقتصادی صورتحال کے حوالے سے آج کے میرے مہمان سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے اقتصادی صورتحال کے حوالے سے ان کی تشویش بھی ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ میں چونکہ یہ بات بڑی تواتر کے ساتھ کہی جا رہی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا اور صورتحال جو ہے اس کو مینیج کیا جائے گا، آپ کو لگتا ہے کہ مینیج ہو سکتی ہے اگر آئی ایم ایف کے پروگرام میں تاخیر بھی ہو جاتی ہے؟ کیونکہ یہ صورتحال بھی دکھائی دے رہی ہے کہ جیسے کہیں جون تک نہ معاملہ لٹک جائے. دیکھیے، خدا نخواستہ خطرہ بڑھ سکتا ہے، اور ہمارے پاس مارجن بہت کم ہیں، ریزروز بے پناہ کم ہو چکے ہیں، اور ہمارا اندازہ یہ ہے کہ ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ 10 سے 12 ارب ڈالر کی ضرورت ہے، جبکہ آفیشلی جو کہا جا رہا ہے وہ 7 ارب ڈالر ہے. اس لیے یہ کہنا کہ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ چکا ہے یا بچ جائے گا، یہ بہت پری میچور ہے. خدا نخواستہ حالات خراب اور بھی ہو سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جب ہمارے جو دوست ممالک ہیں جیسے یو اے ای ہے، سعودی عرب ہے، قطر ہے، ظاہر ہے انہوں نے ہی دستے تعاون بڑھانا ہے، چین آؤٹ آف دا وے جا کے آپ کی مدد کر رہا ہے، آپ کو کیا رکاوٹ کیا دکھائی دیتی ہے؟ ان پہ کوئی بین الاقوامی صورتحال کے حوالے سے دباؤ ہے یا کیا مسئلہ ہے کہ وہ آگے اس طریقے سے نہیں آ پا رہے یا اس تیزی سے نہیں آ پا رہے جس سے ہم چاہتے ہیں اور ہماری سفارتی کوششوں کے باوجود؟ دیکھیے، اس میں جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ اس حد تک گر چکی ہے کہ پرسپشن جو ہے باہر کہ پاکستان تقریباً دیوالیہ کے قریب آ چکا ہے. ایسا پہلے کبھی نہیں تھا جب ہمیں اللہ کے فضل سے سپورٹ ملتا رہا. دوسری طرف جو بات پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کی جو اپنی آمدنی ہے وہ بھی گرتی جا رہی ہے، اور یہ بھی حد سے زیادہ پریشان کن بات ہے. اب آپ دیکھیے کہ پہلے 8 مہینے میں ریزروز میں 2 ارب ڈالر کی کمی آئی، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ایکسچینج ریٹ پالیسی بالکل غلط فالو کیا، اور مارجن جو تھا انٹر بینک ریٹ میں اور بلیک مارکیٹ ریٹ میں 30 سے 40 روپے تک چلا گیا. دوسری طرف آپ کے ایکسپورٹس میں بھی نمایاں طور پر کمی آ رہی ہے. تو یہ بھی ایک نیا فیکٹر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی اپنی اون فائنینسنگ جو ہم عام طور پہ حاصل کرتے تھے وہ کم ہو گئی ہے، ساتھ ساتھ فورن انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر ہو چکا ہے.
اس لیے بھی آپ کی جو فائنینسنگ ریکوائرمنٹ ہے وہ خدا نخواستہ بڑھتی جا رہی ہے. اور آخری بات اس سلسلے میں یہ کہہ دوں کہ اس وقت جو ماحول ہے ملک میں اور جس طرح کے سخت اسٹرکچرل ریفارمز ہمیں لینے ہیں وہ نہیں لیے جا رہے ہیں سیاسی وجوہات کے بنا. اس سے بھی باہر کے پرسپشنز یہ ہیں کہ جس طرح سعودی فائنانس منسٹر نے کہا ہے، اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ پاکستان کو اپنے حالات کو خود ٹھیک کرنا چاہیے، اور امریکنز نے بھی بڑے نفیس انداز میں کہا ہے کہ بھائی اپنے حالات خود سنبھالو. تو اس لیے بھی پرسپشن باہر یہ ہے کہ یہ ملک ایک طرح سے ایک دلدل میں پھنس چکا ہے، اب پتہ نہیں کیسے نکلے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو آپ نے بتایا کہ پاکستان کی آمدنی جو ہے وہ پہلی دفعہ اتنے برے طریقے سے متاثر ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے اس کے 3 بنیادی آپ نے شعبے بھی بتا دیے. ایک تو برآمدات کا، دوسرا جو ہے وہ براہ راست سرمایہ کاری کا، تیسرا جو ہے وہ ترسیلات زر کا. ہر جگہ پہ یہ گراوٹ اپنی جگہ پہ موجود ہے. ایک اور چوتھا فیکٹر بھی ہے، وہ جو افغانستان کی ہمارے کندھوں پر ہم نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اور اس سے جو ہمارے ہاں ڈالر کا کمی میں ایک اور ایڈیشن ہو رہا ہے. اب یہ جو ڈالر ایروین ہے، ہم یہ کیسے اس کو مینیج کر سکتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسٹرکچرل ریفارم سیاسی بنیادوں پر نہیں ہو پا رہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب وہ کیا ہونی چاہیے؟ سب سے اہم یہ ہے کہ آپ کے جو مانیٹری پالیسی ہے وہ مناسب ہونی چاہیے. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نے بہت عرصہ پاکستان پہ کام کیا ہے کہ سرے سود کو بڑھانے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے، نقصان ہی ہوتا ہے. اصل چیز جو آپ کو کرنی ہے کہ آپ کو اپنے ایکسچینج ریٹ پالیسی کو مارکیٹ بیسس پر سیٹ کرنا ہے. آپ نے کچھ دنوں کیا اور پھر سے آپ نے واپس وہی مینج فلوٹ کی طرف جا چکے تھے. ایک اور بہت اہم چیز جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو امیر طبقہ ہے جن کی امپورٹ کی ریکوائرمنٹ سب سے زیادہ ہے، ابھی بھی آپ چلے جائیے کسی سپر مارکیٹ میں، آپ کو تقریباً ہر چیز باہر کی نظر آئے گی. تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنا بجٹ کا خسارہ اس طرح کم کرنا ہے کہ جو آپ کا سب سے امیر طبقہ ہے جن کو بے شمار مراد مل چکے ہیں وہ واپس لیے جائیں، بجٹ کا خسارہ کم ہو. کم ہوتے ہی ڈیمانڈ کم ہوگا اور درآمدات میں نمایاں طور پر کمی آئے گی. یہ بڑے سخت اقدامات ہیں. اور آخری بات جو بہت اہم ہے کہ خرچوں میں بھی خدا کے لیے کمی کی اب بے پناہ ضرورت پڑ گئی ہے. اب جو انہوں نے اناؤنس کیا پلان جس کے تحت وہ کہہ رہے ہیں کہ 200 ارب تک سیونگ ہو جائے گی، میری ہمبل گزارش یہ ہے کہ اس میں بالکل جان نہ ہونے کے برابر ہے. جو پلان پیش کیا گیا ہے اگر اس میں سے 10-20 ارب بھی سیونگ ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. ہمیں اس سے بہت اور سخت سے سخت اقدامات لینے پڑیں گے تاکہ خرچے بھی کم ہوں اور اس کے نتیجے میں اکانومی سٹیبلائز ہو. تو یہ ہیں آپ کے اسٹرکچرل ریفارمز: ٹیکس کلیکشن، ایکسپینڈیچر سیونگز، امپورٹ کرٹیلمنٹ، ایکسپورٹ پروموشن، سیونگز موبلائزیشن وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میں سارا پروگرام اس پہ کر سکتا ہوں اگر آپ چاہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ مطلب اگر آپ شرح سود 20% کر دیتے ہیں، آپ کی صنعتیں جو ہیں وہ بند ہو رہی ہیں اور بڑی تیزی سے بند ہو رہی ہیں. دوسری طرف گروتھ آپ کی متاثر ہو رہی ہے. تیسری طرف جو مہنگائی کی شرح ہے وہ تقریباً 42% پر پہنچ گئی ہے، اور یہ اب اس سطح پر آ گئی ہے جو ناقابل برداشت ہے. اب اس کا کوئی مینیج کرنے کا راستہ آپ کو دکھائی دیتا ہے؟
دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ بہت حالات حد سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں، مگر یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ خدا نخواستہ اگر ہم دیوالیے کی طرف چلے گئے تو اس کے بعد میں جو حالات ہوں گے اس سے 2-3 گنا اور خراب ہوں گے۔ میں آپ کو اس ایگزامپل دے دوں، اب آپ یہ دیکھیے سری لنکا جو تقریباً 10 مہینے پہلے ڈیفالٹ کر چکا تھا، آج ان کی پوزیشن یہ ہے کہ وہاں افراط زر کی رفتار 62% ہے، اور دوسری طرف شرح نمو جو ہے وہ -11% ہے، 11%، خدا نخواستہ۔ ایسے حالات کو ہمیں روکنا ہے، ایسے حالات نہیں آنے ہیں۔ حالات یقیناً آج خراب ہیں اور اس کی وجوہات تو آپ سب کو پتا ہے، مگر اگر ہم نے کوئی سخت اقدامات نہیں لیے، اسٹرکچرل ریفارمز کی طرف نہیں گئے تو خدا نخواستہ حالات اس سے بھی بہت زیادہ خراب ہو سکتے۔ ناظرین، ڈاکٹر حفیظ پاشا سابق وزیر خزانہ، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، میرے آج کے مہمان ڈاکٹر حفیظ پاشا سابق وزیر خزانہ، ان سے ہماری گفتگو جا رہی ہے۔ اس وقت پاکستان کی معیشت کی صورتحال جو ہے وہ بہت پریشان کن ہے۔ ڈاکٹر سے جب بھی بات ہوتی رہی ہے وہ اس بارے میں اعتماد کا اظہار کرتے نظر آئے ہیں، لیکن آج ان کے چہرے سے بھی ایک پریشانی جو ہے وہ جھلک رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب مطلب ہمارے مسائل کس نوعیت کے ہیں کہ بین الاقوامی مارکیٹ کے اندر اگر تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ $72 اور $66 فی بیرل پر آ گئی ہیں، امریکن برینٹ اور برٹش کروڈ کی، تو ہمارے ہاں قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ ڈالر روپی پیرٹی کا کرشمہ ہے یا ٹیکسیشن کی وجہ ہے، وجہ کیا ہے؟ دونوں وجوہات ہیں، خاص طور پہ موٹر اسپرٹ میں ڈالر کی اضافے ویلیو میں، اور دوسرا آپ کو $5 اور پیٹرولیم لیوی لگانا تھا۔ مگر دیکھیے جو گراوٹ آئی ہے پیٹرول آئل کی قیمت میں انٹرنیشنلی، وہ وقتی طور پر ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ بینکنگ سسٹم جو ہے دنیا کا وہ اس وقت ایک شاک میں ہے، کریڈٹ سوئس اور اس سے پہلے امریکہ میں سلیکان بینک وغیرہ۔ ہوگا یہ کہ آنے والے دنوں میں جب چائنا سے کووڈ کا جو برا اثر ہے وہ ختم ہونا شروع ہو چکا ہے، تو چائنا میں اب شرح نمو میں پھر سے اضافہ شروع ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں پھر آپ دیکھیں گے کہ تیل کی قیمت $90 تک پہنچ سکتی ہے فی بیرل۔ یہ وقتی چیز ہے، اس پہ ہمیں میرے خیال سے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیکھیے اس وقت مسئلہ قیمتوں کا نہیں ہے، مسئلہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے پہلے 8 مہینے میں سال کے پیٹرولیم پروڈکٹس کی امپورٹ 35% کم کر دی تھی، ایل سیز وغیرہ کنٹرول کر کے۔ پی ایس او تقریباً بینکرپٹ بیٹھا ہوا ہے اس وقت، پاکستان اسٹیٹ آئل جو میجر امپورٹر ہے۔ یقیناً آنے والے دنوں میں یہ خطرہ موجود ہے کہ پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی سپلائی کم ہو جائے اور اس سے بے پناہ اکانومی کو اور نقصان ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں یہ تو ڈومز ڈے سینیریو ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمارے اس میں نہیں آ رہا، ہم اس کو نہیں قائل کر پا رہے،
اور اب جو ہمارے دوست بھی ہیں وہ شاید اس انتظار میں ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کریں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ چین بھی رسک لے لے گا جتنی اس کی انویسٹمنٹ ہے؟ ابھی تک جو ایکسپیرینس ہم نے دیکھا ہے چائنا کے بارے میں، چائنا نے تو ہمارا ساتھ بہت دیا ہے، اور ابھی بھی انہوں نے ساتھ اس طرح سے دیا ہے کہ رول اوور کیا ہے ICBC کا جو لون تھا، اور جو پیسے پچھلے دنوں آئے ہیں اور آنے والے ہیں وہ چائنا سے. مگر ایز اے پالیسی، چونکہ میں جب یونائٹڈ نیشنز میں تھا تو چائنا میری ٹیریٹری میں تھا ایز انڈر سیکرٹری جنرل، تو چائنا کا جو رجحان ہے وہ بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں فائنینشیل معاملات میں. ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ چائنا ہمیں سپورٹ کریں، دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ جو چائنیز پاور پلانٹس پاکستان میں ان کی پینڈنگ پیمنٹس $1 ارب سے زیادہ ہے، ہم نے نہیں کیا ہے، اور شاید کسی وقت وہ کہیں گے کہ یہ آپ کریں تو پھر بات آگے بڑھے گی. اور دوسری طرف دیکھیے بات یہ ہے کہ چائنا کا جو رجحان اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ سری لنکا میں، جس طرح میں نے پہلے کہا، ہندوستان نے تو رول اوور کر دیا ہے، جو قرض ان کا سری لنکا کی طرف تھا، مگر چائنا نے ابھی تک فلی رول اوور کا ڈیسیشن نہیں دیا ہے، اور بہت عرصے سے IMF پروگرام نہیں شروع ہوا ہے سری لنکا میں. تو یہ مشکل وقت ہے پاکستان کے لیے. میری آخری بات اگر آپ اجازت دیں تو یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک ایسے شخص، میں ایک پروفیسر ہوں جس نے ساری زندگی بچوں کو پڑھایا ہے، ملک سے بے پناہ ہم سب محبت کرتے ہیں. خدا کے لیے یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ آپ سیاسی ایک جسے کہتے نا کشمکش اور ایک دوسرے پر جس طرح کا انداز ہم دیکھ رہے ہیں لاہور میں جو ہو رہا ہے، یہ وقت نہیں ہے. آپ سب کو مل کے بیٹھنا ہے، خدا کے لیے اپنے ملک کا خیال کیجیے. ایک پروفیسر جو ہے، ہمیں اتنا دکھ ہے اس بات کا کہ اس وقت اگر ہماری سیاسی طاقتیں اور اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کے ایک اسٹرانگ پلان بناتے تو باہر کی دنیا بھی بڑی متاثر ہوتی، اور اس کے نتیجے میں ہمیں یقیناً اور سپورٹ ملتا ہے. یہ کیاس جو ہے یہ بہت ہی نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے، اور اسے روکنا بہت ضروری. بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا. ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر حفیظ پاشا جن کی آپ نے گفتگو سنی، اور ان کی گفتگو سے 2-3 چیزیں بڑی واضح ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ابھی ڈیفالٹ کے خطرے سے نکلا نہیں ہے، حالات کی سنگینی جو ہے وہ برقرار ہے، اور ہم ایک سیاسی الجھاؤ میں ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ شاید ہمیں اس گھمبیرتا کا اس طریقے سے احساس نہیں ہے جس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے. اور اس وقت مہنگائی کی جو صورتحال ہے، ہماری صنعتوں کی بندش کی جو صورتحال ہے، اور معاملات جس طریقے سے بڑھ رہے ہیں، ہر شعبہ زندگی جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے ان حالات اور واقعات کو ٹھیک اور درست کرنے کے لیے ایک ایسا سیاسی استحکام چاہیے جس کے اندر تمام سیاسی قوتیں بیٹھ کر اس ملک کے معاشی لائحہ عمل کا فیصلہ کریں، اور پھر یہ فیصلہ جو ہے یہ کنٹینیو کرے، اس کا ایک تسلسل جو ہے وہ برقرار رہے. اگر یہ ایسا نہیں ہوتا ہے تو یہ ایک افسوسناک امر ہوگا، اور اس کے نتائج جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ حکومتوں کو ہی نہیں برداشت نہیں کرنے پڑیں گے، بلکہ اس کے انتہائی سنگین اثرات جو ہیں وہ ملک کے عوام پر مرتب ہوں گے. یہ ملک 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، یہ کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، یہ سری لنکا نہیں ہے. پاکستان کے اندر ایک بڑی ریزیلینس ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ریزیلینس اس کو ہمیشہ مشکل سے نکال لے جاتی ہے. اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ اس مرحلے کے اوپر بھی پاکستان جو ہے وہ اس صورتحال سے نکلے گا، اور ظاہر ہے کہ اپنے جو اندرونی معاملات ہیں ان کو درستگی کی طرف لے جائے گا،
اور حالات اور واقعات جو ہیں ان کو اس رخ پر موڑے گا کہ جس کے نتیجے میں سیاسی استحکام بھی آئے اور معاشی استحکام جو ہے وہ بھی آئے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔